अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। धरना 1 धरना 2 के खिलाड़ी नवाज शरीफ के जीटी रोड मार्च के खिलाफ यकजबान। इमरान खान के मुताबिक नवाज शरीफ का मिशन जीटी रोड अदालती फैसले का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। यही नहीं, क़िसास का नारा लगाने वाले आज वतन वापस आने वाले ताहिरुल कादरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को बेईमान, बददियानत और झूठा करार दिया। अगर उनमें शर्म होती तो कुछ दिन छुप कर घर बैठ जाते, लेकिन ढिठाई की हद यह है कि वो जीटी रोड पर आने का सोच रहे हैं। नवाज शरीफ ने अगर मेरी तकरीर सुन ली है तो वो जीटी रोड पर आने का इरादा मनसूख कर दें। यही नहीं, शेख रशीद के बकौल नवाज शरीफ और उनकी जमात अदलिया और फौज के खिलाफ निकल रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि अदलिया नजरिया ज़रूरत और फौज पंजाब पुलिस बन जाए। मामला यही खत्म नहीं होता। शाह महमूद कुरैशी भी बोले और उनके ख्याल में नून लीग की जीटी रोड रैली जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। हर तरफ देखो तो साजिश ही साजिश दिखाई देती है। नवाज शरीफ के नज़दीक उन्हें मुनज़्ज़म साजिश के जरिए चलता किया गया, जबकि अपोजिशन के नज़दीक नवाज शरीफ जमहूरियत और इदारों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वैसे भी पाकिस्तान में साजिशों की तारीख बहुत पुरानी है। 2014 के लंदन प्लान धरने के बाद साजिशी नजरियात ने जिस तेजी से तरक्की की है उसकी तारीख में नज़ीर नहीं मिलती। सवाल यह है कि धरना 2 के किरदार जीटी रोड मार्च की मुखालफत करके क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या नवाज शरीफ की सियासी हिकमत अमली पर एतराज़ है, या फिर जिस स्ट्रेंथ का या शो ऑफ स्ट्रेंथ या शो ऑफ पावर जो वो करने जा रहे हैं उससे खौफजदा है ये अपोजिशन। सबसे अहम सवाल ये है कि नवाज शरीफ क्या जीटी रोड मार्च ताहिरुल कादरी से सियासी तलखी का इजाफे का बायस तो नहीं बनेगा। इसी पूरे मामले पर बात करेंगे। पैनल में हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में इम्तियाज आलम, मुनीब फारूक, कराची से मजहर अब्बास, लाहौर से वीडियो लिंक पर हसन निसार, इस्लामाबाद से हमारे साथ इरशाद भट्टी और अमजद शुएब साहब है। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सबके लिए इस तरह से, ऑपोजिशन नवाज शरीफ के जीटी रोड से मार्च पर क्यों एतराज कर रही है? फोरम ओपन रखेंगे, ऑप्शंस आप देंगे कि अपोजिशन की जानिब से जो बातें की गई, जो निकात उठाए गए, कुछ मैंने अपने इब्तिदाइये में भी आपके सामने रखे, जिसमें यह कहा गया कि जीटी रोड का रास्ता नहीं लेना चाहिए नवाज शरीफ को। गैर आइनी और गैर कानूनी, इस पर हमने गुज़िश्ता रोज़ भी बात की। लीगली अगर पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो कहा जाता है कि ना ये गैर आइनी है ना गैर कानूनी है, वो अपनी मर्जी से कोई भी रास्ता लेकर जाना चाहें तो जा सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि जब तक मोटरवे के मामले की बात थी इस तरह से एतराज़ात और बयानात सामने नहीं आए। जीटी रोड पर मामला आया है तो बात और एतराज़ात ज़्यादा शिद्दत से सामने आने लग गए, और ताहिरुल कादरी साहब ने तो कह दिया कि अगर सुन लिया है तो रास्ता बदल लो। हसन निसार साहब, क्यों अपोजिशन एतराज़ कर रही है नवाज शरीफ की जीटी रोड से मार्च पर? सच्ची बात है, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। अब सरकारी खर्च पे ये जाली और मसनूई किस्म की नौटंकी चलाना चाह रहे हैं तो तुक नहीं बनता। करने दें उनको, मुझे नहीं पता, डजंट मेक एनी सेंस। वो शौक पूरा करना चाह रहा है। चिराग कहते हैं ना, बुझने से पहले भड़कता है और शिकार मुकम्मल तौर पे मरने से पहले फड़कता है। मुर्गी कभी देखी ज़िबा करके जब ड्रम में डालते हैं तो फड़कने दें, वो क्या फ़र्क पड़ता है इससे? मुझे नहीं पता क्यों कर रहे हैं। नहीं का ऑप्शन कह रहे हैं, नहीं पता क्यों एतराज़ कर रहे हैं। इम्तियाज़ आलम साहब, जो एक पॉइंट उठाया हसन साहब ने, इस पर तो बातचीत भी हो रही है, इस पर लिखा भी जा रहा है और कहा भी जा रहा है जो उनके नाक़िद हैं कि सरकारी खर्च, सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया जाएगा इस पूरी रैली के लिए, अगर वो 24 घंटे 48 घंटे तक मामला चलता है। इसको भी आप कमेंट कीजिएगा कि क्या नून लीग अपने खर्चे पर सब करी, या सब रियासत और हुकूमत के खर्चे पर होगा, और क्यों अपोजिशन क्यों एतराज़ कर रही है अगर वो जीटी रोड पर रैली लेके जाना चाह रहे हैं? मुर्गी के फड़कने पे भी जरा देखिए, ये मुर्गी तो पता नहीं कौन कौन सी फड़केंगी अभी देखेंगे। इनकी तो फड़क रही है, वो तो नजर आ रही है। बात यह है कि ये फड़क जाए बाकी छोड़े। मेरे कर रहा है बुला जेड़ी दूसरे से कर जाए। बात यह है कि सियासत के फैसले सियासी मैदान में होते हैं, तारीख के फैसले भी तारीख में होते हैं, अदालत के फैसले अपनी जगह, और अदालत के फैसलों पे हम बहुत तशरीहात सुन रहे हैं, और बहुत कम, मुझे शायद एक भी मजमून अंग्रेज़ी प्रेस में नज़र नहीं आया जो तौसीफ में हो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। एक तो यह है कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जिस तरह का फ़ैसला आया है उससे उनके हल्का इंतखाब में या फॉलोअर्स में या हमायतियों में ये एहसास पैदा हुआ है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है और एक हमदर्दी का फैक्टर पैदा हुआ है। दूसरी बात यह है कि कल का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है नवाज शरीफ की पॉलिटिकल लाइफ के लिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके लिए एक बड़ा धचका था जिस पर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया, अब अदालत उस बात छोड़नी पड़ी। अब वो विक्टिम भी हैं और उनकी दो मरकज़ में और सूबे में उनकी हुकूमतें भी हैं,
اور وہ کل عوام میں جب نکلیں گے تو انہوں نے اب تک ایک طرح سے ایسے شخص کا روپ دھارا ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پہلے بھی 2 بار نکالا گیا، اب تیسری بار نکالا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ کل انہیں رسپانس کیسا ملتا ہے۔ جب بھٹو صاحب کو ضیاء الحق نے گرفتار کیا تھا، نظر بند کیا تھا، جب وہ رہا ہو کر آئے تھے تو ان کا تاریخ ساز استقبال ہوا تھا، اور اس کے بعد جب دوبارہ جسٹس ہمدانی نے ضمانت دی تھی وہ رہا ہوئے قتل کے مقدمے میں تو اور بھی زبردست استقبال ہوا تھا۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ تاریخ اس طرح دہرائے گی، دیکھنا ہے کہ کل کیا واقعی اصل بات یہ ہے جو اپوزیشن کو جو پریشانی ہے، یہ جی ٹی روڈ پہ فیصلہ ہونا ہے پاکستان کی سیاست کا، کس کے ساتھ ہے جی ٹی روڈ۔ یہی عمران خان کا میدان ہے، یہی پیپلز پارٹی اگر واپس آنا چاہے تو یہی ہوگا، اور اگر تحریک انصاف کا بھی یہی میدان ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ کل اگر نواز شریف کو ایک بڑا استقبال ملا تو انہیں وہ بہت زیادہ پولیٹیکل آپ کہہ رہے ہیں اعتراض اس لیے ہو رہا ہے کہ استقبال بہت بڑا ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ یہ سینس کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ جیسے کہ بات ہے کل دیکھیں گے، یہ بھی ہم کل یہ بھی دیکھیں گے کہ ریاستی مشینری، اگر یہ دیکھیں گے کل ریاستی مشینری اور پٹواری کتنے استعمال ہوئے، یہ عوام سپونٹینیسلی آئے، یہ ہم دیکھیں گے، کل آنے دیں، یہ کل دیکھیں گے کہ لوگ کتنے نکلتے ہیں۔ حسن نثار صاحب چھوٹا سا جواب دیجیے گا جو امتیاز صاحب نے، گورنمنٹ سپانسرڈ ہے، یہ وہ کل نظر آ جائے گا بھائی، جب کل دیکھیں نا حکومت بسیں پکڑتی ہے، لوگوں کو اٹھا کر لایا جاتا ہے، سب پتہ لگ جائے گا کہ حکومت کتنی انوالو ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں گے نظر آ جائے گا، سب دیکھیں گے امتیاز صاحب۔ مظہر عباس صاحب یہ کہیے گا کہ یہ بات آج جو لاجک دیا جا رہا ہے کیوں نون لیگ احتجاج کر رہی ہے یا کیوں ریلی نکال رہی ہے، یہ اس کے اوپر ساری ڈیٹیلز اور تفصیلات پی ٹی آئی کی جانب سے، دیگر اپوزیشن کی جانب سے آ رہی ہیں۔ قادری صاحب آج بہت بولے، یہاں تک کہا میں نے کارکنوں کو کھلا چھوڑ دیا تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جب وہ خود دھرنا دے رہے تھے تب بھی اس کی ریزننگ وہ خود دے رہے تھے، یا احتجاج کر رہے تھے تو ریزننگ خود دے رہے تھے۔ آج اگر نون لیگ کہتی ہے کہ ہم ریلی نکال کے جانا چاہ رہے ہیں تو اس پہ بھی ریزننگ وہ خود دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرو۔ کس طریقے سے کامنٹس کو دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ قادری صاحب نے پہنچ کر جو کچھ کہا، اور باش پر کیوں اعتراض ہے؟ دیکھیں قادری صاحب تو تاریخی طور پہ ٹرانزٹ پیسنجر ہیں، وہ ایک شیڈیول کے مطابق آتے ہیں اور ایک شیڈیول کے مطابق واپس چلے جاتے ہیں، اور ابھی بھی اگر آپ ان کے لوگوں سے پوچھیں تو ان کا ایک شیڈیول ہے، وہ سال بھر کا ان کے بقول شیڈیول ہوتا ہے، اس لحاظ سے پاکستان اس شیڈیول میں جہاں آتا ہے اس وقت وہ پاکستان آ جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری کتنے عرصے کے لیے یہاں ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے، غالباً عید تک یا عید کے بعد تک تھوڑا سا رہیں گے، اس کے بعد شاید چلے جائیں۔ دوسرا بات جو پی ٹی آئی کی آبجیکشن ہے وہ دوسرے معنوں میں ہے، ان کی بنیادی جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جب ڈسکوالیفائی کر دیا گیا اور وہ سیاسی عہدہ بھی نہیں رکھ سکتے، تو ان کے بقول غالباً وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو سیاسی سرگرمی کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے، ان کی سیاسی سرگرمی پر پابندی ہونی چاہیے۔ یہ پی ٹی آئی کا اپنا پرسیپشن ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کو یہی دیکھ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب سرکاری وسائل، کون سی پارٹی ہے جو گورنمنٹ میں ہے اس وقت وہ سرکاری وسائل استعمال نہیں کرتی؟ ہر پارٹی کر رہی ہے۔ سندھ میں اگر پیپلز پارٹی کا کوئی شو ہوگا تو سرکاری وسائل استعمال ہوتے ہیں، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا شو ہوگا سرکاری وسائل استعمال ہوتے ہیں، بلوچستان میں پی ایم ایل این کی کوئلیشن ہے سرکاری وسائل استعمال ہوتے ہیں۔ تو بدقسمتی سے ہمارا یہ کلچر ہے، ہوں گے سرکاری وسائل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ سرکاری وسائل استعمال نہیں ہوں گے۔ لیکن اپوزیشن کا، اور خاص طور پہ جب ہم اپوزیشن کہتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا اپنا کنسرن یہ ہے کہ اتنی زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ایک ایسے شخص کو کیوں دی جا رہی ہے، کیوں الاؤ کی جا رہی ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ کا ایک واضح فیصلہ آ گیا ہے، ان کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے، وہ اس فیصلے پہ برملا تنقید کر رہے ہیں، بہت کھل کے ان کے بقول وہ اٹیک کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ۔ اچھا مدر صاحب آپ اس پوائنٹ پہ پہنچیں کہ سیاسی سرگرمی پہ پابندی، جو مختصراً مجھے صرف یہ کہے گا جو امتیاز صاحب نے کمپیریزن کیا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اور جس طرح سے ان کو استقبال اور سب کچھ وہ بات کر رہے تھے، کوئی کمپیریزن سمجھتے ہیں آپ یہاں پر؟ بالکل نہیں۔ دیکھیے بھٹو صاحب کا بہت مختلف کیس تھا، بھٹو صاحب کا ہٹایا جانا بہت مختلف تھا، نواز شریف صاحب کا ہٹایا جانا بہت مختلف ہے، تو میں تو بالکل اس کو کمپیئر نہیں کرتا۔ اس سے آگے امتیاز صاحب نہیں گئے، ٹھیک مدر صاحب، ٹھیک ہے، حسن نثار صاحب کے پاس بھی جائیں گے اسی کمپیریزن کو جانے کے لیے۔ ابھی امجد شعیب صاحب ٹرانزٹ پیسنجر کی بات کی تھی مدر صاحب نے، آپ نے جو فرق بیان کیا ہے میں نے ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ دیکھیں کل کیا ہوتا ہے، لیٹ اس سی۔
امجد شعیب صاحب، ٹرانزٹ پیسنجر کی بات ہوئی، طاہر القادری صاحب جب بھی آتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ضرور شروع ہو جاتی ہیں، چہمگوئیاں شروع ہوتی ہیں، ان پہ تجزیے شروع ہو جاتے ہیں. یہ کس کے کہنے پہ آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، کیا پلان ہوتا ہے، پھر معاملات کو درمیان میں چھوڑ کر وائنڈ اپ کیے بغیر، ان کی کمپلیشن کی طرف پہنچے بغیر، ختم کیے بغیر واپس بھی چلے جاتے ہیں. اس کو بھی کامنٹ کیجئے اور کیا آپشن لیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جہاں تک نواز شریف صاحب کی مارچ کا تعلق ہے، قانونی طور پہ یا اگر اخلاقی طور پہ دیکھا جائے تو وہ تو ٹھیک ہے کہ ایک مرضی کے مالک ہیں، جس رستے سے وہ جانا چاہیں جائیں، لیکن جو نیت ہے، جو ان کا جو ارادے ہیں، جس طرح وہ چاہ رہے ہیں، وہ اس بیانیے سے ظاہر ہے جو وہ لے کے چلے ہیں، اور جو وہ منہ سے خود کہہ رہے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے. وہ ایک کنفرنٹیشنل رستہ اختیار کر رہے ہیں، عدالت کو ریڈیکیول کر رہے ہیں، اور جو امتیاز عالم صاحب کہتے ہیں کہ ہمدردیاں ساتھ، وہ ہمدردیاں لینے کے لیے، سمیٹنے کے لیے وہ بالکل منت سماجت کر رہے ہیں کہ دیکھیے میرے ساتھ کیا ظلم ہوا، آپ دیکھ لیجئے کہ میں بیٹے سے تنخواہ بھی نہیں لیتا تھا پھر بھی مجھے نکال دیا. تو یہ وہ دکھ بھری داستان سارے رستے جب بیان کریں گے، ایک دکھ والا قصہ، تو اس پہ کچھ نہ کچھ تو لوگ ترس کھا ہی جائیں گے. پھر یہ ہے کہ یہ مجمع جمع کر کے تو عدالت پہ پریشر لانا، یہ ایک بیانیہ ہے جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام نے یہ فیصلہ قبول نہیں کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ قادری صاحب بھی 2 لاکھ آدمی اکٹھا کر کے اگر وہ 14 لوگوں کے قتل کے بارے میں خود پھانسی کی سزا سنا دے، عوام سے پوچھ کے ان 14 لوگوں، ان 2 لاکھ مجمع کے لوگوں سے، اور پھر یہ کہے کہ چونکہ اب عدالتیں جو مرضی فیصلہ کرتی رہیں، میرے ذہن میں تو یہی فیصلہ درست ہے جو میرے لوگوں نے کہا ہے، ان عوام نے کہا ہے کہ اتنے لوگوں کو پھانسی دینی چاہیے. تو یہ مجمعوں سے فیصلے نہیں ہوتے. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ آپ شیطانیت پھیلانے کے چکر میں ہیں. جو مجمع اکٹھا ہوگا، یہ سارا قصہ یہی ہے کہ آپ اس سے زبردستی ایک اپنا دکھ بیان کر کر کے، زبردستی رو رو کے، تو آپ اپنے لیے ہمدردی بھی سمیٹنا چاہتے ہیں، عدالتوں کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، ان کو ریڈیکیول کرنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر پریشر لانا چاہتے ہیں. یہ کھیل ہے جو نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح قادری صاحب کو پبلک لے کے باہر نہیں آنا چاہیے. یہ کنفرنٹیشن جو ہے یہ دونوں گروپوں کو اگر لڑائے گی تو نقصان ہمارا ہوگا. اس وجہ سے یہ دونوں ہی ایک غلط راستے پہ چلے ہوئے. لیکن امجد شعیب صاحب، فیصلہ تو قبول کیا گیا ہے احتجاج کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ قبول ہے، ہم احتجاج کے لیے نہیں، یہ اپنا راستہ لے رہے ہیں، گھر جانے کو کہا ہے، ہم تو اپنے گھر جا رہے ہیں. نہیں، آپ کے خیال میں عوام ایسی ہوگی اس دکھ بھری داستان کو سن لے گی؟ یہ تو بڑی سادہ سی توجیہ ہے نا. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں کہ کر کیا رہے ہیں، تو یہ بیانیہ تو یہی ہے کہ عوام نے فیصلہ قبول نہیں کیا. عوام نے کہاں کہا ہے کہ جی ہم نے قبول نہیں کیا؟ یہ میاں صاحب اپنے مجمع سے کہلوا رہے ہیں نا. جو مجمع جمع کرتے ہیں اس کے جمع ہونے پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام نے یہ قبول نہیں کیا. اس طرح سے بات کسی بھی آپ ریلی پہ چلے جائیں، کسی بھی دھرنے پہ چلے جائیں کہ مجمع وہاں کہہ رہا ہے، یہ مجمع سے وہاں کا قائد کہلوا رہا ہے. امجد شعیب صاحب آپشن لے رہے ہیں کہ زبردستی لوگوں کو اس پوائنٹ پر لایا جائے گا کہ لوگ اس بات پہ کھڑے ہو جائیں، جو شو پار ہوگی اس کے تھرو پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. منیر فاروق صاحب، اب اگر جی ٹی روڈ کو فوکس کرتے ہوئے بات کی جائے، جو امجد شعیب صاحب بھی بات کریں، کیا مجمع واقعی نہیں جانتا ہوگا کیا کچھ ہو رہا ہے ملک میں؟ جو کچھ نظر آ رہا ہے نہیں بھی، لیکن لوگ کسی حد تک گراؤنڈ ریئلٹی کو اب جانتے ہیں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے. جس قدر میڈیا بھی پولرائزڈ ہے، چیزیں دونوں طرف کی دکھائی جاتی ہیں. اگر کہا جائے کہ یہ نہیں دکھایا جا رہا ہے، وہ نہیں دکھایا جا رہا، یہ جی ٹی روڈ کے جس روٹ پر انہوں نے آنا ہے، کیا اتنی دکھ بھری داستان ہوگی کہ بس عوام بھی وہیں بیٹھ جائیں گے کہ رونا دھونا شروع ہو جانا اس پورے معاملے پہ؟ ہوگا کیا اور اپوزیشن کا اعتراض کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میرے نزدیک تو اتنا لمبا سوال بٹی صاحب بول لے دینا، آپ کا وقت آ جائے گا. آپ سے بھی پوچھتے ہیں، آپ کے فرمودات ہم ضرور سنیں گے اینڈ میں. گزارش یہ ہے 15 منٹ کا سوال، 2 منٹ کا جواب. گزارش یہ ہے کہ یہ کامن، میرے نزدیک تو یہ ایک بڑا سادہ سا کامن سینسیکل بات ہے. سیاستدان عدالتی فیصلوں سے ان کی سیاسی مستقبل کے فیصلے بہت محدود حد تک تو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی اہل ہو سکتا ہے، کوئی نااہل ہو سکتا ہے، کسی کو الیکشن لڑنے دیا جا سکتا ہے، کسی کو الیکشن لڑنے سے روکا جا سکتا ہے، یہ تو اپنی جگہ موجود ہے. لیکن سیاستدان کی سیاسی زندگی عدالتی فیصلے ان کا وہ نہیں ڈیسائیڈ کرتے. اور آنے والے وقت کے اندر اگر آپ دیکھیں، مسلم لیگ نون یا میاں نواز شریف کے پاس آپشن کیا ہے؟ ایک آپشن یہ ہے، ظاہری بات ہے فیصلہ انہوں نے مان لیا، فیصلہ ماننے کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں تھا نا. وزارت عظمیٰ پہ نہیں رہے، نااہل ہو کے سائڈ پر ہو گئے. اب اگر وہ اپنے الیکٹریٹ کے پاس، اپنے ووٹر کے پاس بھی یا اپنے سپورٹر کے پاس، چاہے اس کی تعداد 1 ہے یا 1 کروڑ ہے یا 1.5 کروڑ ہے، جس کے پاس بھی جتنے بھی ہیں، اگر وہ ان کے پاس نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یہ کسی عدالتی فیصلے میں نہیں لکھا ہوا،
نہ ہی کسی قانون میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے روک دیا جائے. ہاں اپنی پارٹی کی صدارت وہ نہیں کر سکے کیونکہ ایک نااہل شخص نہیں کر سکتا, وہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن یہ اعتراض کرنا اپوزیشن کی طرف سے کہ وہ سیاست بھی نہ کریں, وہ عوام میں بھی نہ نکلیں, وہ عوام کے ساتھ, یہ عوام کے اوپر ہے, وہ ان کی دکھ بھری داستان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے, اگلے الیکشن میں ان کو سمپتھی کا ووٹ ملتا ہے نہیں ملتا, اس کا ٹیسٹ ابھی این 120 میں بھی ہو جائے گا, ان کے ساتھ عوام ہے یا نہیں ہے. یہ بات تو بعد کی ہے, لیکن یہ کامن سینسیکل بات ہے کہ اگر وہ عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں نااہل ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنی اسٹرینتھ کہاں سے ڈرائیو کرنی ہے. وہ انہوں نے اس مجمع سے, جس کی ان کو امید ہے کہ کل ایک بہت بڑا مجمع ہوگا جو ان کے ساتھ ٹریول بھی کرے گا, ایک کاروان بھی ہوگا. جہاں تک بات ہے عدالتوں کو پریشرائز کرنے کی یا اداروں کو پریشرائز کرنے کے لیے, یہ ہمارے ملک میں روایت نئی نہیں ہے. اس روایت کو, اس کی پریسیڈنٹ موجود ہے, عمران خان صاحب بھی یہ کرتے رہے ہیں اور نیئر فیوچر بھی کرتے رہے. میرا خیال ہے یہ بہت ناجائز بات ہے. اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, چاہے وہ مینلی تحریک انصاف جو ہے, ان کا اعتراض اس لیے ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب مجمع اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ سمپتھی ووٹ ہو یا سمپتھی سپورٹ ہو, وہ ان کو الیکشن میں کام آئے گی, چاہے وہ ابھی این 120 کا بائی الیکشن ہو یا آنے والا الیکشن. ارشاد بھٹی صاحب, بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا تو کیا؟ دیکھیں, جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے تو یہ تو ہے سیاست, اس کا جواب سمپل ہے کہ سیاست برائے سیاست ہے, تنقید برائے تنقید ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی یہ کہ وہ تو ہر بات میں نواز شریف صاحب کی یا وہ ان کی تنقید کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ سوال یہاں ایک پیدا ہوتا ہے کہ یہ کر کیوں رہے ہیں. اس کی دو بڑی وجہ ہیں. ایک تو میاں صاحب کو تیسری مرتبہ پرائم منسٹر سے اللہ کے فضل سے تیسری مرتبہ بڑھے اور تیسری مرتبہ ہی برطرف ہوئے, تو ان کو پتہ ہے کہ اس قوم کی گجنی والی یادداشتیں ہیں, وہ جو فوراً بھوجنا, وہ فلم عامر خان کی 15 منٹ کی یادداشتیں, ان کو پتہ ہے کہ وہ ہیں کہ جی ٹی روڈ پہ آئیں گے, ورکرز لائیں گے, کارکن باہر نکلیں گے, جلسے جلوس کریں گے, اور پھر ایک نعرہ لگائے گا, دیکھا ہے غلط نااہل ہوا, دیکھا ہے یہ ہے اصل جے آئی ٹی, یہ ہے اصل عدالت, یہ عوامی عدالت ہے جس سے مجھے نااہل کرو, یہ ہوں مورل اتھارٹی, اخلاقی برتری اور کلین چٹ لینے کی ایک کوشش کریں گے. اور ادھر سے دوسرا اس کی بڑی وجہ جو سارے کہہ چکے ہیں کہ نیب اور عدلیہ کو پیغام پہنچانا, پریشرائز کرنا. نیب میں ان کے آگے مقدمات بچوں سمیت وہ جا رہے ہیں تو اس پہ بھی پریشرائز کرنا, اور دوسرا وہ ایک کہہ چکے ہیں کہ ایک بڑا انہوں نے معصومیت سے کہا ہے کہ میں ریویو میں جاؤں گا اور وزیر اعظم نہیں بنوں گا. یہ بھی ایک انہوں نے کہا ہے, ایک پیغام دیا ہے کہ مجھے کچھ اگر بحال کر دیتے ہو تو میں سائیڈ پہ بیٹھ جاؤں گا, تو میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا. تو یہ اس کی دوسری کڑی, عوام میں جانا, عوام میں جا کے جلوسوں سے دباؤ ڈالنا اس پہ, دونوں اداروں پہ, اور اپنے مقدمے کو عوامی کرنا. لیکن اس میں سب سے بڑی دیکھیے گا کہ کیا میسج کیا جائے گا دنیا کو. میسج یہ جائے گا کہ 1.5 سال مقدمے کے بعد ایک پاناما سے اقامہ نکلا اور ایک وزیر اعظم صادق اور امین نہیں ہے, اس کو ملک کی سب سے بڑی عدالت نے گھر بھجوا دیا ہے, اور اس پہ ابھی اس بچوں سمیت وہ نیب میں ہے, اور عوام اس کے گرد بھنگڑے ڈال رہی ہے, اور ہم جیسے انٹلیکچوئل اس کے مجمع کی تعریفیں کر رہے ہیں, انٹلیکچوئلزم جھاڑ رہے ہیں کہ بائی الیکشن ہوں گے, مجمع ہوں گے. خدا کا خوف کرو کہ کوئی اخلاقی برتری نہیں ہوتی, کوئی کچھ نہیں ہوتا. یعنی ہم ابھی بھی اس پہ کر رہے ہیں, NA-22 میں جیت جائیں تو کیا کر لیں. اب آپشن سیاست پر آئے, سیاست کا دے رہے ہیں یا شو آف پاور کی آپشن لے رہے ہیں؟ اس پہ کیا ہمارے ملک کی سیاست کے اندر پتہ نہیں کس کو کس کے ساتھ ملا رہے ہوتے ہیں ہم. نہیں, یہ آپ یہ کس کو کر رہے ہیں. کس معاملے پر لیڈر کرتا ہے, لیڈر میں اخلاقی قوت ہونی چاہیے. تو عدالتی فیصلے میں لکھ لیا جاتا نا کہ پھر پولیٹیکل ایکٹیویٹی پہ بھی بین ہو جائے. ایسا قانون بھی بن جانا چاہیے کہ جو شخص نااہل ہو وہ عدالتی فیصلے میں تو بین ہو جائے اس کی. عدالتی فیصلے میں ان کو کھانے پینے کا شیڈیول بھی دے دینا چاہیے تھا, تاکہ وہی یہ دلیا کھائیں, جو کھائیں, یہ روٹی کھائیں, یہ سیب کھائیں, تاکہ رولا نہ پڑ جائے. لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا جواب ہے, یہ سیاست بائی سیاست ہے اپوزیشن کی, اس سے کوئی فرق نہیں. چلے, رولا ختم ہو گیا. حسن نثار صاحب, آپ نے آپشن سنے, شو آف سٹرینتھ, شو آف پاور کی بات کی گئی ہے, سیاسی سرگرمی پر پابندی ہونی چاہیے جو مدر صاحب بات کرتے ہیں, کہ اپوزیشن ایسا سوچ رہی ہے, سیاست برائے سیاست. اب آپ کسی نتیجے پر پہنچے, کسی کی رائے کے ساتھ آپ کی رائے ملتی ہے کہ کیوں اپوزیشن اعتراض کر رہی ہے جی ٹی روڈ سفر پر؟ میں جزوی طور پہ تو میں سارے دوستوں سے متفق ہوں. ایک بات میں نے یاد دلاؤں, سلمان تاثیر مرحوم انہیں چھیڑا کرتے تھے جی ٹی روڈ پارٹی کہہ کے. اچھا, سب متفق ہیں یہ طاقت کی نمائش کرنا چاہ رہے ہیں, یہ دکھانا چاہ رہے ہیں. جو اصل سوال یہ ہے کہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. وہاں ان کی بدنیتی سیاست نہیں, وہ اریاں ہوتی ہے.
اور یہ جو ابھی شعیب صاحب نے ایک بات کی جذبات اور وہ یہ سیاستدان نہیں، یہ پہلوان ایٹیچیوڈ ہے. ہماری فلموں میں ایک زمانے میں ہوتا تھا وہ شہنشاہ جذبات اور ملکہ جذبات، یہ اب شہنشاہ جذبات ہے، رو پیٹ کے یہ کو اپنا دال دلیا کرنے کی کوشش کرے گا. میرا خیال ہے اس کو ٹوٹل آزادی دی جائے، دوڑ جتنا دوڑ سکتا ہے تو. اور یہ ٹوٹل جھوٹ کا کاروبار ہوگا. بھٹو کے ساتھ موازنہ کرنا اس آدمی کا بھٹو کے ساتھ ظلم ہے. تارا مسیح سے بدتر حرکت ہے یہ. اس کا نیچرل تھا، اس کے پلے کچھ نہیں تھا. اس کی حکومت ہے، اس صوبے میں بھی ہے، مرکز میں بھی ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے. انہوں نے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ایک دفعہ. ٹھیک ہے، اپوزیشن کے اعتراض پر ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو اپنے دیکھیے سیاست میں سیاسی طور پہ ٹھیک، پولیٹیکل لوگ اور پولیٹیکل فورسز اپنی موبلائزیشن کرتی ہیں، لیکن اس پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں. امتیاز صاحب آنے والے دنوں میں اس معاملے پر شامل رہے گا. بریک پہ پرابلم یہ ہے کہ ساری سیاست پچھلی چل رہی تھی گو نواز گو. نواز تو گو ہو گیا، فارغ ہو گئے، وزارت عظمت سے ہاتھ دھو بیٹھے، سیاست نہیں، اب پارٹی کے صدر نہیں رہ سکتے. لیکن اگر اسی ہی نواز شریف کو اگر کل پبلک رسپانس بڑا مل گیا، کل دیکھیں گے کہ وہ نواز شریف کو پبلک رسپانس کتنا عوام دیتی ہے اور کتنا سرکاری مشینری سب کچھ اکٹھا کرے گی. پتہ لگ جائے گا نا کل. بالکل مل جائے گا، رسپانس ملے گا. ملے گا تو پولیٹیکل فورس، اتنا پیسہ، اتنی طاقت، اتنے پٹواری، اتنے تھانے دار، بالکل ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ پتہ لگ جائے گا. کوکا کولا کی بوتل پہ لے کے آتے ہیں، پتہ لگ جائے گا. کیا دیں گے؟ بالکل. کوکا کولا کی بوتل تو بہت لوگ پلاتے ہیں، لیکن پتہ لگ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ابھی پتہ ہے. آپ تو بڑے بزرگ ہیں. نہیں کوئی نہیں، بالکل ملے گا. غیب کے مطابق بہت اچھا استقبال ہوگا، بہت اچھا ہوگا، لیکن جعلی ہوگا، مصنوعی ہوگا اور جھوٹ پہ مبنی ہوگا. اب آپ کہہ رہے ہیں آپ کی تشریح پھر سامنے قادری بھی کھڑا ہوگا بندے لے کے، تو پھر کوئی اچھا رہے گا معاملہ. قادری صاحب کے پاس ٹوٹل جو لوگ ہوں گے اتنی آ جائے. میرا خیال ہے پھر ہی اچھا ہوگا. کہ دکھ بھری داستان سنا کر بھی شیخ صاحب کہتے ہیں قادری صاحب پولیٹیکل موبلائزیشن کرے. بالکل حق ہے. شہنشاہ جذبات ہے. اب ٹھیک ہے، لگا رہنے دو. ٹھیک ہے حسن نثار صاحب، آپ کی بات مکمل ہوئی کیونکہ آپ بات کر رہے تھے تو آپ کی لائٹ کا شاید کچھ ایشو ہوا تھا. آپ کی بات مکمل ہوگی تو ہم بریک کی طرف جائیں گے. نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں بات سنیں. ایک فطری اور غیر فطری، ایک سپانسرڈ، یہ تو بالکل بھٹو کے ساتھ موازنہ اس کے تو پلے کچھ نہیں تھا. نہیں بھٹو کے ساتھ وہ جب آیا تو لوگ دیوانہ وار نکلے محبت کی وجہ سے. اس کی اصل اوقات اتنی ہے کہ ایئرپورٹ پہ اس کو دھکے پڑ رہے تھے، باہر 10 بندے نہیں تھے. وہ ہے اس کا اصل. جو کل نظر آئے گا وہ مصنوعی ہوگا، جعلی ہوگا، جھوٹ ہوگا. کل کیا نظر آئے گا جب اس ریلی کا آغاز ہوگا، آپ اس کو میڈیا پر دیکھ سکیں گے اور خود بھی اندازہ لگا کہ کس طرح سے لوگ نکل رہے ہیں، کس حد تک نون لیگ اپنے کس موٹیو سے آگے بڑھ رہی ہے. یہ آنے والے دنوں میں سامنے آتا رہے گا. بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے عمران خان صاحب کی جانب سے بہت سے الزامات میں سے ایک الزام جو آج پھر بڑے زور و شور سے لگایا گیا ہے. پاک فوج کے بارے میں مودی اور نواز شریف کے خیالات ایک جیسے ہیں. پینل کی رائے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے جہاں آج بہت سی گفتگو کی گئی، الزامات لگائے گئے، ان میں یہ بھی کہا گیا، نواز شریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ یہ پھر وہی زبان استعمال کر رہے ہیں جو نریندر مودی پاکستان کی فوج کے خلاف استعمال کرتے ہیں. جہاں اور بہت سے الزامات ہیں، ان میں یہ ایک اہم الزام جس پر سوال آپ کے سامنے رکھیں گے. عمران خان کا الزام، کیا پاک فوج میں مودی اور نواز شریف کے خیالات ایک جیسے ہیں؟ اگر آپ اس بات کو درست سمجھتے ہیں تو آپ ہاں کا آپشن لے سکتے ہیں، اور آپ اتفاق نہیں کرتے تو نہیں کی آپشن کے ساتھ جائیں گے. امجد شعیب صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کمپیئر کرنا کہ مودی اور نواز شریف، میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے. ہم نواز شریف صاحب کو مودی کے ساتھ یا مودی قرار نہیں دے سکتے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی بھی حکومت اپنے طور پہ بہترین اگر کام بھی کرے تو اگر آپ کے سلامتی کے مفادات جو ہیں ان کا اگر پوری طرح دفاع نہیں کر سکی تو وہ ناکامی ضرور ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب میں اس معاملے میں انہوں نے چونکہ فورن منسٹر وغیرہ نہیں رکھا ہوا تھا تو اس سائڈ پہ توجہ نہیں ہوئی. ہمیں فورن پالیسی کے معاملے میں خاصے سیٹ بیکس ہوئے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ مودی صاحب کی یہ خواہش ضرور ہوگی اور ہے، جو ہمیں بہت سارے سورسز سے پتہ بھی ہے اور کلبھوشن کے پکڑے جانے کے بعد بڑا واضح طور پہ پتہ لگا تھا کہ ایک مشن یہ بھی ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جائیں، فاصلے پیدا کیے جائیں
اور اس میں اگر نواز شریف صاحب بار بار بغیر ثبوت کے بغیر کسی وجہ کے یہ کہیں کہ سازش ہے، سازش پیچھے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا کسی طرح ذکر آئے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی انہی کے مقاصد پورے کرنے کے مترادف ہے. سو اس چیز سے احتیاط کرنی چاہیے. ادروائز میرا نہیں خیال کہ کوئی موازنہ کرنے کی کوئی جواز یا کوئی وجہ بنتی ہے. پرائم منسٹر ہمارا اس نے حلف اٹھایا ہوتا ہے ملک کے ساتھ وفاداری کا اور وہ پابند ہوتا ہے. چنانچہ اس لحاظ سے میں نہیں توقع کرتا سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ہمیں کہنی چاہیے یا کرنی چاہیے. مظہر عباس صاحب کیا آپشن لیں گے؟ چھوٹا سا کامنٹ کیجئے گا. جو امجد صاحب نے بات کی کہ عوام اور فوج کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کی کوشش سرحد پار سے ہوتی رہی ہے یا ان کی کوشش ہے مخصوص معاملے پر، ہمارے ہاں معاملات بہت کمزور ہیں اس معاملے پر؟ جی میں امجد شریف صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں کمپیریزن تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ویسے بھی نواز شریف صاحب سے آپ کے لاکھ سیاسی نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، زرداری صاحب سے ہو سکتے ہیں، عمران خان صاحب سے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا کمپیریزن آپ اس طریقے سے کریں تو میرا خیال ہے اپنے نیشنل پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ ایک زیادتی ہوتی ہے. چاہے آپ اس کو مانیں لیڈر یا نہیں مانیں جو بھی ہے، تو وہ کمپیریزن تو بالکل بھی نہیں بنتا. دیکھیے فوج پر یہ جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی فوج پہ تنقید، اگر پالیسیز کے حوالے سے ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تنقید رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انسٹیٹیوشن کو تنقید کر رہے ہیں. اگر مشرف پہ تنقید ہے، مشرف کے دور پہ تنقید ہے، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ انسٹیٹیوشن پہ تنقید ہے. جنرل ضیاء الحق پہ تنقید ہے، ان کے ساتھیوں پر تنقید ہے، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ انسٹیٹیوشن پہ تنقید ہے. ہم اکثر اس چیز کو کنفیوز کر دیتے ہیں کہ ہم جی انسٹیٹیوشن پہ اٹیک کر رہے ہیں. انسٹیٹیوشن پہ نہیں. اگر پالیسیز کے جی سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ آئین سے تجاوز کر جاتے ہیں، آئین کو توڑ کے اقتدار پہ سنبھال لیتے ہیں، تو اس کا مطلب نہیں کہ فوج پر تنقید ایز این انسٹیٹیوشن تنقید ہوتی ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پاکستان کا لیڈر فوج پہ ایز این انسٹیٹیوشن تنقید کرتا ہے. کوئی بھی وہ نہیں ہوا. ہاں تنقید کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا کہ جب آپ اس طرح کمپیئر کرتے ہیں تو شاید انڈیا میں تو اس چیز کو بڑا پوزیٹیولی لیا جائے، لیکن یہاں میرا خیال ہے صحیح ڈیفینیشن نہیں ہے اس چیز کی. حسن نثار صاحب، اس طرح کا موازنہ یا تنقید اگر اپنے کسی سیاسی لیڈر پہ کی جائے تو کیا واقعی سرحد پار اس پر بڑا جشن منایا جاتا ہوگا؟ یہاں پر کیسا دیکھا جاتا ہے؟ آپ کیا بات کریں گے اس پہ؟ یہ میں دونوں دوستوں کی اس بات سے متفق ہوں. یہ جو پرویز مشرف صاحب والا تو میں اس پہ بھی بڑا ایریٹیٹ ہوتا تھا اور چڑا کرتا تھا کہ غدار کہنا، پریکٹیکلی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ غداری کی بات کر رہے ہیں نا. وہ اس حد تک جانا مناسب نہیں. انڈیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کوئی بھی نارمل آدمی ایسا نہیں ہے جو نارملائزیشن نہیں چاہتا. لیکن نواز شریف صاحب چونکہ ایک بہت ہی لمیٹڈ آدمی ہیں، مطلب اے مین وداؤٹ ویژن، وہ اس معاملے میں کوئی اب نارمیلٹی کی حدوں کو وہ چھو جاتے ہیں. اور رومانس ان کا ایک اپنی جگہ پہ ہے جس میں مجھے پرسنلی کوئی اعتراض نہیں. انہوں نے جاتی عمرہ کا، دیکھیں یہ مذاق نہیں ہے، یہ نفسیات ہے جہاں ان کا. حسن نثار صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. منیف فاروق صاحب، آپ کس طرح سے اس کو دیکھیں گے اور کیا کامنٹ کریں گے؟ ملایا جا سکتا ہے، موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ ایک بڑا، جس طرح باقی سب نے فرمایا، یہ ایک بڑا انفیئر کمپیریزن ہوگا کہ اگر آپ دونوں کو کسی طرح سے ان کا موازنہ کریں، ایویلیویٹ کریں. کسی بھی ایک پرٹیکولر پالیسی کے حوالے سے مختلف سیاستدان، وہ صرف نواز شریف صاحب نہیں، بہت سے لوگ اس حوالے سے بات کرتے رہے ہیں. خود عمران خان صاحب ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، مختلف فورمز کے اوپر وہ فوج کی کسی ایک پالیسی کو، کسی ایک آپریشن کو لے کر انہوں نے بہت سخت زبان استعمال کی ہے، اور وہ موجود ہے اس وقت، ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. لیکن اگر اس کا یہ مطلب لے لیا جائے کہ ان کی سوچ وہی ہے جو بھارتی وزیر اعظم کی ہے، تو یہ ایک غلط تاثر دینے کی کوشش ہوگی. یہ بات ضرور ہے اپنی جگہ کہ میاں نواز شریف صاحب فورن پالیسی کے حوالے سے یا بہت سی پالیسیز کے حوالے سے وہ ایک پیج پر فوج کے ساتھ نہیں تھے. سو مچ سو کہ جو آپریشن تھا طالبان کے خلاف یا دہشت گردی کے خلاف، اس حوالے سے بھی بہت ساری جگہ پر آپ کو نظر آتا تھا کہ وہ ڈسپیرٹی موجود ہے. لیکن اس کو ہم کسی طریقے سے بھی اس طرح سے اس کی تشریح نہیں کر سکتے کہ ان کا نواز شریف صاحب کا جو موازنہ ہے وہ مودی صاحب کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ مودی صاحب اس وقت دیکھا جائے تو ہمارا کنونشنل اینمی فوج کی نظر میں تو بھارت ہے، تو بھارتی وزیر اعظم سے تو کم از کم نہیں ہو سکتا کمپیریزن. ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ آپ اب موجود ہیں، آپ اپنی بات مکمل کیجئے.
جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کا ایک رومانس ہے اور وہ قابل اعتراض نہیں ہے. مطلب آپ مائنڈ سیٹ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جہاں سے یہ آئے مائیگریٹ کر کے, وہاں جو ہم نے کتابوں میں ادھر ادھر پڑھا سنا ہے, مجھے تو نہیں پتا, کوئی 1.5-2 مرلے کا گھر تھا اور انہوں نے اپنی اتنی بڑی اسٹیٹ کا نام جاتی عمرہ رکھا ہے اس گاؤں کی یاد میں. نتھنگ رانگ, بٹ ڈیفینیٹلی ان کا مائنڈ سیٹ تھوڑا یہ نارمل. باعزت اور باوقار آدمی زندگی بھی عزت نفس کی کاسٹ پہ پسند نہیں کرتا. سب تعلقات تو ظاہر ہے ہم سب چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ ہمارے نارمل ہوں, لیکن اس کا کوئی قاعدہ قانون, کوئی ضابطہ ہونا چاہیے, برابری کی سطح پہ ہونا چاہیے, باعزت اور باوقار ہونا چاہیے. یہ تھوڑا وہاں پھسل جاتے ہیں. تو ابھی آپ آپشن کیا اس لیے یہ تاثر نہیں, میرا خیال ہے یہ کہنا کہ مودی کا کوئی ریپلیکا ہے تو دیٹس ناٹ. مطلب میں تو مشرف صاحب کے بارے میں بھی میں سنتا تھا, مجھے غصہ چڑھتا تھا کہ اگر آپ اپنے آرمی چیف کو اگر آپ کہہ رہے ہو آرٹیکل 6 کا کیا مطلب ہے, غدار, یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک سو نہیں ہو سکتا. امتیاز عالم صاحب, I don't expect from any پاکستانی وزیر. دیکھیے ہمارے ہاں یہ بڑی روایت رہی ہے کہ وزرائے اعظم کو اور قومی سیاستدانوں کو غدار اور نہ جانے کس کس کا ایجنٹ کہا جاتا رہا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا عمران خان کا یہ الزام سن کر. عمران خان پہ تو بہت خوفناک الزام رکھتے ہیں اور وہ قابل مذمت ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے, بالکل قابل مذمت بیان ہے. کسی طور پہ عمران خان کسی کے ایجنٹ نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کسی بھی سیاستدان اور قومی سیاستدان اور جو 3 بار وزیر اعظم رہا ہو اس کے بارے میں یہ کہنا یہ بہت قابل نفرت بات ہے اور قابل مذمت بات ہے. وہ میرا اعتراض اور ہے, نواز شریف امن کا ایجنڈا لائے تھے, ان کا ایک ویژن تھا خطے کے بارے میں جو ہمارا ویژن ہے, ہمارا ان سے پہلے سے ویژن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اس سے ہٹ گئے اور دباؤ میں ہٹ گئے اور اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں ہٹ گئے. اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ پالیسی ٹھیک تھی یا پالیسی ٹھیک ہے, وہ ٹھیک کرنی پڑے گی. اور یہ کہ خارجہ پالیسی یا ڈپلومیٹس جو کہہ رہے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہم یہ خارجہ پالیسی سیل نہیں کر سکتے. پھر یہ کہ خود عمران خان کے خیالات بھارت کے حوالے سے مختلف نہیں ہیں جو نواز شریف کے ہیں. عمران خان کے بھارت کے بارے میں خیالات عام دوسرے تمام بہت سارے سیاستدانوں سے بہت اچھے ہیں, بہت ریشنل ہیں. میں کہہ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ایک دوسرے کو یہ سیاسی جو مغلظات کا میدان گرم ہے. جلدی سے کوئی بریک ہے. ارشاد بھٹی صاحب آپ کی رائے اس پر کیا ہے, ہاں یا نہیں؟ دیکھیے بلا شبہ میاں صاحب کی کسی بھی آرمی چیف سے نہیں بنی. آصف نواز ہو, جنرل کاکڑ ہو, جہانگیر کرامت ہو, مشرف ہو, اور کہا جاتا ہے کہ اگر حسین نواز صاحب کو آرمی چیف بنا دیا جائے تو 6 مہینے بعد ان سے بھی لڑ پڑیں گے. بلا شبہ میاں صاحب کی جلاوطنی, قید, ہتھکڑیاں بھی ایک جنرل مشرف کے اور ان کی کوئی اچھی یادداشتیں نہیں ہیں. ان کے بیانات میاں صاحب کے بہت ریکارڈ ہیں جس پہ وہ فوج کے خلاف ہیں. فوج کے وہ کہتے ہیں کہ ٹینک ہم نے ان کو لے کے دیے تھے مگر یہ ہمیں ہی فتح کرنے آگے. بہت سارے ایسے. مگر یہ عمران خان صاحب کا بہت غلط ہے. میں سمجھتا ہوں یہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے عمران خان کی اس سوچ کا کہ وہ میاں صاحب اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے ہم ہیں, اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے ہم ہیں, اور انہوں نے بڑا پاکستان کے لیے بہت سارے ان سے اختلافات کیے جاتے ہیں. جو بندے کے دماغ میں جو آئینہ چیز یا جتنا ویژن ہوتا ہے اس کے مطابق انہوں نے بہت سرو کیا ملک کے لیے, اور میں اس پہ بالکل یہ غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. میاں صاحب محب وطن پاکستانی ہیں اور مودی سے قابل نفرت آدمی ہے. میاں صاحب سے تو بہت پازیٹیو آدمی ہے. ہمارے سوال کے جواب میں مشترکہ طور پر متفقہ طور پر پینل نے نہیں کا آپشن لیا ہے کہ یہ موازنہ نہیں ہونا چاہیے خاص قومی سیاسی لیڈرز کا باہر کے لیڈرز کے ساتھ, اور پھر ایک ایسا ملک جہاں پر اور بھی بہت سے مسائل آپ کے ملک کے موجود ہیں. بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات رہے گی یہ کیا سوال ہے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. نواز شریف صاحب آج گفتگو کر رہے تھے صحافیوں سے, جہاں انہوں نے اور بہت سے معاملات پر بات کی, اپنی جی ٹی روڈ ریلی پر بات کی. وہیں ان سے سوال پوچھا گیا تھا سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی نااہلی سے متعلق. نواز شریف صاحب جو اب خود بھی سابق وزیر اعظم ہو گئے ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کی برطرفی کے معاملے پر ان کا وہ معاملہ نااہلی تک نہیں جانا چاہیے تھا. آج کا ہمارا یہ کیا سوال ہے اسی معاملے پر ہے کہ یہ کیا جواب ہے. گیلانی کو نااہل نہیں ہونا چاہیے تھا. نواز شریف کو یہ بات آج کیسے سمجھ میں آئی, پینل کی رائے. ارشاد بھٹی صاحب, فورم اوپن ہے. آخر یہ بات آج کیسے سمجھ میں آئی کہ وہ نااہلی نہیں ہونی چاہیے تھی؟
دیکھیے دکھ یہ نہیں ہے کہ ہر لیڈر ہمیں آ کے بیوقوف بنا جاتا ہے، دکھ یہ ہے کہ ہم ہر مرتبہ ہی بیوقوف بن جاتے ہیں۔ یہ اقتدار سے نکلنے کے بعد کے ویژن ہیں، جمہوریت، میثاق جمہوریت، فلانا۔ جب گیلانی صاحب کے یہ خلاف سپریم کورٹ میں گئے تھے تو اس وقت بھی الحمدللہ دو مرتبہ برطرف ہو چکے تھے۔ نہیں تو آج کیسے، کافی دن ہو گئے ان کو گئے ہوئے، آج کیسے بات سمجھ میں آئی کہ وہ نہیں ہونا چاہیے؟ آج یہ پیپلز پارٹی کی ہمدردیاں لینے کے لیے، پیپلز پارٹی کو ون پیج پہ لانے کے لیے، پھر سے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کرنے کے لیے، جمہوریت کے لیے پارٹیوں کے اکٹھا کرنے کے لیے، اپنی مظلومیت میں سب کو شامل کرنے کے لیے، اپنے آنسوؤں کے لیے کسی کا ٹشو لینے کے لیے، اور اگر ان کو دوبارہ اقتدار کے لیے کسی کو نائل کروانا پڑا تو یہ پھر کر دیں گے۔ حسن نثار صاحب، اس لاجواب سوال کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ یہ بات آج ہی کیسے سمجھ میں آئی؟ دیکھیں، ہی از ٹو شیلو اور ٹو لمیٹڈ اے مین۔ وہ طلعت محمود کا بڑا خوبصورت غزل ہے، سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا، دن میں اگر چراغ جلائے۔ تو دن میں چراغ جلا رہے ہیں اور لڑائی کے بعد جو تھپڑ یاد آ رہے ہیں اب اپنے منہ پہ مار رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ امجد شعیب صاحب، اتنی عقل کے ساتھ یہی پھرتی اور سردیوں کے شاموں میں دیکھیے، شعر و شاعری کا سیگمنٹ ہو جائے۔ میں تو بڑا حیران ہوں کہ کس قسم کے لیڈر ہیں جو ہر فیصلے کو صرف اپنے مفاد کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اس وقت ان کا مفاد تھا کہ گیلانی صاحب کی چھٹی ہو جائے، وہ بالکل اس پہ قائم رہے، اس کی یہی توجیہات دیتے رہے، بڑی زبردست تقریریں اس پہ کرتے رہے۔ اور آج جب اپنے اوپر آیا تو پھر وہی فیصلہ بدل کے اپنے اوپر انہوں نے جب منطبق کیا تو وہ ان کو درست لگنا شروع ہو گیا کہ جی وہ کیوں ہٹایا گیا، وہ بھی ٹھیک تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ان کی ذہنیت کی غمازی کرتے ہیں کہ اپنی ذات سے آگے وہ کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے۔ وہ فیصلے جو کل تک ان کے لیے بڑے اچھے تھے وہ آج خوفناک ہو گئے، برے ہو گئے، اس لیے کہ آج آپ خود اسی کشتی میں سوار ہیں، اپنی ذات سے آگے نہیں دیکھ سکتے آپ فیصلے اپنے ایک انتہائی مطلب پرست قسم کا فیصلہ، اپنے مطلب پرست سوچ ہے جو انسان کی اپنی اندر سے مظہر عباس صاحب، یہ معاملہ آج ہی کیسے سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اب تو وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کافی دنوں سے کہ کوئی وزیراعظم مدت پوری نہیں کرتا، وہ تو وہ وزیراعظم بھی تھا گیلانی صاحب بھی جو مدت پوری نہ کر سکے، لیکن یہ معاملہ آج کیسے سمجھ میں آیا نواز شریف صاحب کو؟ تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی۔ دیکھیے، جو جمہوریت، جو ہمارے سیاستدانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو جمہوریت پسند ہوتے ہیں اور جب حکمراں بنتے ہیں تو مصلحت پسند ہوتے ہیں، اور یہی صورتحال اب ان کی بھی ہے۔ میثاق جمہوریہ، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، جنیجو، وہ سارے لوگ جن میں سے آدھے لوگوں کو گرانے میں خود ہاتھ تھا، تو وہ آپ کو آج یاد آ رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ جس سسٹم میں آپ دوسرے کو آؤٹ کرنے کے چکر میں تھے اسی سسٹم نے آپ کو بھی آؤٹ کر دیا۔ تو میرا خیال ہے جب اب بھی جس طرح بھٹی صاحب نے کہا کہ بدقسمتی یہ کہ اس کے بعد بھی وہی غلطیاں کرتے ہیں، ٹھیک، کہ اس کے بعد بھی آج بیٹھ کے ایک نیا گرینڈ وہ بنائیں گے، ایک نیا گرینڈ چارٹر بنائیں گے، اور اس کے بعد جب حکومت میں آئیں گے تو کہیں گے اس وقت ٹائم نہیں ہے۔ کوئی شعر آ رہا ہے، سب نے شعر سنا دیے۔ نہیں، مجھے کوئی شعر نہیں آ رہا۔ تو آپ کو کیا سمجھ میں آئی اس بات؟ دیکھیے، یہ بات درست ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو بہت دیر میں سمجھ آئی ہے، اور اس وقت سمجھ کیسے آئی ہے؟ نہیں، وہ سمجھ انہیں ایسے ہی آئی ہے کہ جو اب ان کے ساتھ پرسنلی انہوں نے اس قسم کے حالات کا سامنا کیا ہے، تو تب انہیں احساس ہوا ہے کہ جس کاز کے لیے وہ سمجھتے رہے کہ وہ ان کی پرانی عادت تھی، ان کی جماعت کی اداروں کے ساتھ ملا کے سیاست کرتے تھے، ایک زمانے میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے، اور ایک زمانے میں وہ پھر سپریم کورٹ کے فخار چودھری صاحب کے وقت ہر فیصلے کی بڑی تعریف کرتے تھے، اور گیلانی صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کی بھی تعریف کرتے رہے کہ بڑا درست ہوا ہے۔ آج ان کو خود اندازہ ہوا ہے کہ کیا غلط ہے۔ امتیاز صاحب، بہت دیر سے سمجھ آئی، بڑی شعر و شاعری میں سب نے بات کی، سمجھ آئی کیسے؟ آپ ہی سے دیکھ رہے ہیں اس کو۔ کہ میرے مرگ کے بعد اس نے جفا سے توبہ، یہ ہمارے سیاسی گناہوں کا، سیاستدانوں کے سیاسی گناہوں کا اجر ہے، یہ خفگی ہے۔ اس بارے میں سب سے اچھا بیان میرے سامنے جو آیا وہ سینٹ چیئرمین کا آیا ہے، جنہوں نے اس صورتحال پہ بہت ایک جامعہ تبصرہ کیا ہے، اور پارلیمنٹ کو اسے ٹیک اپ کرنا چاہیے، سیاستدانوں کی موقع پرستیوں سے قطع نظر۔ یہ کہ عدلیہ کو کس طرح اختیار ہے کہ وزیر اعظم کو گھر بھیج دے، دوسرے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا، اسی طرح دوسرے اداروں کو کیسے حق حاصل ہے کہ وہ وزیر اعظم گھر بھیج دے، جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ اس کا کچھ معاملہ کرنا پڑے گا آئین میں، اور اگر یہ سوچ ہو رہی ہے
तो ये अपोजिशन हंसने की बात नहीं है। आपको मैंने लतीफ़ा सुनाया जो आप हंस रहे हैं। चलें जी, शेर व शायरी में सबने जवाब दिया कि ये समझ कैसे आई, इससे पहले कि इम्तियाज़ साहब और इरशाद साहब। आपको जहाँ से मजा आता है वो हम मजा आपको नहीं दे सकते, इसलिए कि आप उस तारीखी विरसे के ताल्लुक नहीं है आपका। यानी इस सवाल में भी नवाज शरीफ की मजलूमियत निकाल ली। मजलूमियत ही निकालने की बात है, इसमें यही है कि यही हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सियासत के चलें जी, अब आप लोगों के इस डिस्कशन के दरमियान प्रोग्राम कट गया है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।